प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इस किस्म की सफाक जिसको कहते हैं माइंड सेट और सफाक प्लानिंग का इर्तिकाब नहीं हुआ। इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले एहतसाबी अमल की अगर बात करें तो साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और अपोजिशन के खिलाफ केसेस से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात किए और गवर्नमेंट पर उन्होंने कई इल्ज़ामात लगाए हैं। बशीर मेमन के इल्ज़ामात पर वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। शहजाद अकबर ने साबिक DG FIA को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया है और बशीर मेमन के इंकशाफात और इल्ज़ामात पर PMLN के भी बयानात सामने आए। आज मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत की और बशीर मेमन के इल्ज़ामात पर गवर्नमेंट को उन्होंने आड़े हाथों लिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका है। जजेस और अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बशीर मेमन के इंकशाफात पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने इल्ज़ामात को अपने मौक़िफ़ की गवाही करार देते हुए ये वाज़ेह किया है कि अब नैब न्याजी गठजोड़ खुलकर सामने आया है। इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। इसी मुनासबत से सवाल अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बशीर मेमन के इल्ज़ामात जिस तरह मैंने बताए, आपने ज़ाहिर आपके नॉलेज में है, आपके ख्याल में ये जो एहतसाबी अमल की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, ये मुतासिर हो सकता है इन इल्ज़ामात से? देखिए, ये दिलचस्प बात इसमें सारी जो ये है कि मरियम जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने नोटिस दे दिया है वो भी बिल्कुल ठीक किया है और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी सारे इल्ज़ामात गलत हैं। क्योंकि ये कुछ ओपन सीक्रेट्स होते हैं, ये हमेशा से होता आया हमारे मुल्क में, इसी तरह होता है। एहतसाब जब भी हुआ मुखालिफ का हुआ, अपनों का एहतसाब इसीलिए नहीं हो पाया आज तक। और वो जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आना शुरू हुआ है, जैसे जहांगीर तरीन साहब उसमें आए, तो वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने के लिए होता है और वो ज़ाहिर है कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता है कि चूँकि आप पे तनकीद बहुत हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, तो इसको इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। और बशीर मेमन साहब ने ये बातें पहली दफ़ा नहीं की, उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी की। और बशीर मेमन की जो रिप्यूट रही है बतौर अफसर, जिस तरह से बहुत कम अफसर इस मुल्क में हमने देखे हैं जिन्हें हरफ इनकार की जुर्रत हो, वो बशीर मेमन में हमने देखी। तो जब एक बंदे की रिप्यूट इस तरह की हो और वो बात कर रहा हो, तो जाहिर है उसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, उसकी बात को वज़न देना पड़ता है। अब ये तो नहीं मैं कहता कि वो 100% सच कह रहे हैं, या शहजाद अकबर साहब जो कह रहे हैं कि जी सारे इल्ज़ामात गलत हैं वो 100% सच कह रहे हैं। कुछ तो है। बशीर मेमन साहब को क्या ज़रूरत पड़ी है कि बिला वजह आके कोई ऐसी बात अगर हुई नहीं सिरे से तो आके वो मीडिया पे बात करना शुरू कर दें। जाहिर है कुछ ना कुछ तो है, धुआं अगर उठ रहा है तो कहीं आग तो होगी, कोई चिंगारी तो भड़की होगी, जिसके बाद बशीर मेमन साहब ने कहा। और बाकी साहब का अमल है कौन सा जो आप पूछ रही हैं कि मुतासर हो सकता है। ये सिलसिला पहले दिन से हम देख रहे हैं, चूँकि नारा एक था इमरान खान साहब का कि जी हमने एहतसाब करना है और किसी चोर को नहीं छोड़ना, तो चोर तो बहुत से पकड़ लिए उन्होंने, लेकिन साबित कोई एक भी चोर नहीं हो सका। वो सारे आराम से निकल जाते हैं, सुरखरू हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं होता है। शहबाज शरीफ साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि जी एक धेले की करप्शन आप साबित कर दें, और वाकई साबित तो नहीं हुई। आपने धेले की करप्शन कहाँ साबित की? ये कल आपने सुना था मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे कि मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। इल्जाम तो बहुत से लगते हैं इस मुल्क में, आए रोज ज़ाहिर सियासी मुखालफीन भी एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं, लेकिन असल चीज़ है साबित क्या हो सकता है। हम तो दुआ कर रहे हैं कि कोई तो एक इल्ज़ाम कहीं पे साबित हो जाए, कोई एक चोर
جس کو پکڑ کے سزا بھی مل جائے اور اس سے پیسے بھی برآمد ہو جائیں تاکہ شاید آپ کے اور میرے حالات بھی بہتر ہو جائیں اور ہمیں نہ اتنا قرض لینا پڑے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور دوسرے مالیاتی اداروں سے. تو احتساب کے عمل کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. یہ آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں میری طرف سے. جی عامر الیاس رانا صاحب. آج وہ پرائم منسٹر کی میں سپیچ کہیں دیکھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کہتے تھے 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے کہ نیا پاکستان نہیں بنا, دیکھ لیں نیا پاکستان ہے. یہ ہے ہی نیا پاکستان. پرانے پاکستان کی کون سی بات رہ گئی ہے جس کو گنا جائے؟ آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی جب وزیر ریلوے بنے تو انہوں نے شیخ رشید کے بخیے ادھیڑ دیے کہ ریلوے میں صرف پریس کانفرنسیں ہوئی, اور پھر شبلی فراز صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آئے تو انہوں نے کہا جی تو گپ شپ تھی, نہ چاند دیکھنا ہمارا کام, نہ وینٹیلیٹر بنے. پھر دوست عاشق عوان نے بھی فواد چودھری پہ غصہ اتار لیا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی وزارت اطلاعات کے لیے کین رہے ہیں, لہٰذا یہ آگے اور کسی کو ٹکرے ہی نہیں دیتے. تو یہ نئے پاکستان میں اس قسم کی نشانیاں ہیں کہ انہی کا ایک افسر ایاز صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک بات ہے, بشیر میمن سندھ سے رکھنے والا, تعلق رکھنے والا پی ایس پی آفیسر, اور زرداری صاحب اس کے دشمن, وہ نہیں زرداری صاحب. اور اس نے زرداری صاحب کا بھی نام لیا, مصطفیٰ نواز کھوکر کا بھی نام لیا, اس نے شہباز شریف کا لیا, رانا ثناء اللہ کا لیا, سب کے نام لیے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پہ یہ کہہ رہے تھے پرچے دو. دیکھیں آپ کو ہمیں پتہ ہے ایک دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ یہ بھی بتایا تھا کہ شہزاد اکبر چیئرمین نیب, تو شہزاد اکبر کی بات کافی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور تم کیسے افسر ہو. یہ اس کے اگلے دوسرا تیسرا حصہ ہے جو کل پھر آیا ہے اور جس پہ آج ساری قیادت بولی ہے, ظاہر ہے ان کے وہ فائدے میں جا رہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ بات یا تو گورنمنٹ تو نہیں بناتی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو مساق جمہوریہ میں تھا انہوں نے بھی نہیں بنایا, لیکن سپریم کورٹ کی سو موٹو کی بہت ساری گنجائش موجود ہے اس معاملے میں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اتنے الزامات لگ رہے ہیں اور وہ 50 کروڑ روپے ہرجانے کا ہرجانے کے کروڑوں روپے کے افتخار چودھری کے, عمران خان کے خلاف ان کے خلاف نوٹس پڑے ہوئے ہیں کہیں کسی عدالت میں, سسٹم یہ یو کے تھوڑی ہے کہ جناب وہ شہباز شریف گیا عدالت میں اور اگلے دن جناب وہ ان کو پیسے بھرنے پڑ گئے, وکیلوں کے پیسے دے دیے ہیں جنہوں نے الزام لگایا تھا, اور اس کے اوپر بھی شہزاد اکبر صاحب وضاحت دے رہے ہیں پیسے ان کو پڑے ہیں, اس اخبار کو, ڈیلی میل کو, کہ کس کو, اور جواب شہزاد اکبر صاحب دے رہے تھے. آج بھی انہوں نے نوٹس دیا, حالانکہ یہ 1 سال سے 6 مہینے سے بشیر میمن صاحب سلسلہ چلائے ہوئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی آپ نے بھی بیان دے دیا, آپ نے بھی بیان دے دیا. بشیر میمن صاحب کو کٹہرے میں لانا چاہیے جی, کہ ظاہر ہے ان کی میٹنگز کے جو منٹس تو نہیں ہوں گے نا کہ جو پولیٹیکل بات ہے, لیکن پی ایم ہاؤس جب وہ کہہ رہے ہیں تو انٹریاں موجود ہیں ان کی, اور پی ایم ہاؤس میں کوئی گپ شپ کے لیے تو نہیں نا سرکاری افسر سارے بیٹھ سکتے, بلایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے اور وہ تواتر سے ایک بات کر رہے ہیں. تو پھر اس کو نوٹس کی بجائے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب تو کمیشن بنانے کے ماسٹر ہیں, تو کسی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے جج کو یا چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لے لیں. یہ بڑی سنگین باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف حزب اختلاف کا وہ دعویٰ سچ ہو رہا ہے کہ انتقام ہے, احتساب نہیں ہے, اور یہ جو چیف چیئرمین نیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے, ہم کیس دیکھتے ہیں, یہاں پہ بھی فیس نظر آ رہا ہے. تو ان سب کی یہ ضرورت بن گئی ہے کہ اس طرح کے معاملے پہ اب کچھ نہ کچھ پاکستان میں, نئے پاکستان میں ہی کر لیں. چلے پرانے پاکستان کو تو یہ ریڈنڈنٹ کر چکے نا, تو نئے پاکستان میں کوئی تو ایک ایسی مثال بنائیں. پرائم منسٹر کے جتنے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترین صاحب کو کٹہرے میں لا کے وہ اپنا احتساب کر رہے ہیں. بھائی اب آپ کے اپنے اوپر الزام آیا ہے تو آپ پیش کر دیں اپنے آپ کو کہ جی میرا نام بھی آیا ہے, میری ٹیم کے نام آئے ہیں, کیونکہ کل آپ نے راجہ ریاض وغیرہ کو صاف جواب دیا کہ شہزاد اکبر کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن اب ان کے نام کے ساتھ ساری چیزیں جب آ رہی ہیں تو پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے, جرأت اظہار بھی کریں اور ایک لیٹر لکھ مارے چیف جسٹس کو کہ جناب کرائیں تحقیقات. یہ کیا بشیر میمن روز ایک عدالت لگا کے, کچہری لگا کے بیٹھ جاتا ہے. بالکل بالکل. ایک جواب بھی دے دیا رحان صاحب انہوں نے راجہ ریاض کو, آج فاروق حبیب کو وزیر مملکت بنا کے. وہ تو کل بھی کچھ باتوں سے اندازہ ہو گیا سر. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر یہ الزامات ہیں تو اس پر تحقیقات تو کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. فیصل حسین صاحب, بشیر میمن کے الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف حکومت کا احتسابی عمل ہے آپ کے خیال میں متاثر ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیوں, میں تو حکومت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے موقف پہ قائم نہیں رہتی. آپ نے پوری جو الیکشن کمپینی اس بات پہ چلائی ہے کہ نواز شریف صاحب, ان کا پورا خاندان, زرداری صاحب, ان کا پورا خاندان چور ہے. تو کیا پھر اگر آپ نے بشیر میمن صاحب کو کہا ہے, وہ ایف آئی اے کے سربراہ تھے, ان کو گرفتار کرو, صحیح کہا تھا. اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے, اس میں چھپنے کی کیا بات ہے؟ آپ بولیں ہم نے کہا تھا, لیکن دل میں چور ہے, اخلاقی ضرورت نہیں ہے, نہ سیاسی ضرورت ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت کرنی کیسے. آپ کو آپ حکومت ہیں, آپ تو یہ کہہ کر الیکشن جیتے ہو
کہ میں نے ان کو پکڑنا ہے, میں نے ان کو جیل میں ڈالنا ہے, یہ پورا پاکستان کھا گئے, تو بھائی شرمندہ کیوں اس بات پہ کہتے ہوئے کہ ہم نے یہ بات ہی نہیں کی ہم کو پکڑے؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے تھا اس بات پہ, شرمندہ ہونے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ کے پاس کیونکہ خود کوئی معیار نہیں ہے اخلاقیات کا, آپ کے پاس اپنا کوئی سیاسی وزڈم نہیں ہے, آپ خود جو کیونکہ کٹ پتلی ہیں, آپ کو پھر اسی طرح ہوتا ہے جب آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, آپ کی اپنی کوئی فکر نہیں ہے, آپ کو روز کا روز ایک پیپر دے دیا جاتا ہے, وہ آپ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, تو پھر تو آپ نے کسی بات پہ بولنا ہے کہ ان کو پکڑو, اگلے دن بولنا ہے کہ ان کو تو آپ پکڑنے کی ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. ان کو تو میری تو سمجھ سے والا, آپ کا تو پورا الیکشن اسی بات پہ تھا کہ ہم نے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے, پاکستان کھا گئے 2 خاندان, تو پھر شرمندہ کس بات پہ ہو بھائی؟ افسوس کس بات پہ کر رہے ہو کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی؟ کمال کی بات ہے. تو جی الیاس صاحب دیکھیں جی, یہ تو بڑی حیران کن بات ہے جو اس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں بشیر میمن ویسے تو نہیں کوئی ایسی بات کر سکتے. ظاہر ہے کوئی بات ہوئی ہے جس طرح ہوئی ہے, تو اس پر جو عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس پر انہوں نے جو ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے بھی بیان دیے تھے, اب پھر بیان دیے کہ جی ان کو کہا گیا, تو انہوں نے کہا کہ میں بائی لاس پر اور کتاب کے مطابق ہی کام کروں گا, میں نہیں جا سکتا, پروویژن ہی نہیں ہے لاء میں. تو انہوں نے کہا جی میری بات پر اس طرح عمل درآمد کرایا جائے, کیوں نہیں باہر ملکوں میں ہوتا تو اس طرح. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون والوں نے بالکل اس طرح صحیح کہا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم پر, اور اس کا بالکل اگر پرائم منسٹر وغیرہ کی ایسی بات نہیں ہے جیسے شہزاد اکبر صاحب جا رہے ہیں جی ہر جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے بالکل اگر کمیشن بنا دیں کہ اس کا احتساب, اس کو چیک کیا جائے کہ جو الزامات لگائے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں, کٹہرے میں آنا چاہیے بالکل. ورنہ اس طرح تو اگر یہ ویسے تو یہ ثابت ہونے میں مشکل ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ وغیرہ تو کچھ نہیں ہوگا, یہ تو انہوں نے الزامات لگائے ہیں. ظاہر پرائم منسٹر کی طرف سے جو ڈنائل آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن احتساب کا جو عمل تھا وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے تو ظاہر ان لوگوں سے ملا گیا. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جی ان کو بلایا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ ان پر کیس بنائے جائیں, تو جب تک شواہد وغیرہ نہیں ہوں گے تو کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ابھی تک دیکھ لیں جتنے بھی احتساب کے لیے کیس بنے سارے لوگ ضمانتوں پر باہر آ گئے, کسی پر کوئی ثابت نہیں ہو سکا, ایک دھیلے کی ریکوری نہیں ہوئی, بلکہ گورنمنٹ کے پیسے لگ رہے ہیں اور لوگ سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ احتساب کا جو نعرہ لگا کرتا تھا کہ جی ہم سب دونوں خاندانوں کو پکڑ لیں گے اور ان سے ساری ریکوری کر لیں گے, ملک کے جی قرضے اتر جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس پر یہ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اس طرح کا جو ان کی ٹیم ہے جو احتساب کے جو ساری کارروائی کری وہ آتی ہے, آ کے بریفنگ دیتی ہے, آ کے پروجیکٹر پر دکھاتے ہیں کہ یہ منی ٹریل ہے, یہ اس طرح تصویریں دکھا کے میڈیا میں چلے جاتے ہیں, اور اس بعد میں منی ٹریل کا کیا ہوتا ہے, بندے گرفتاری ہوتی ہے جب تک وہ اس کے بعد کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا اور باہر آ جاتے ہیں. نہ کوئی اس طرح آج تک ریکوری ہوئی, نہ باہر سے کسی کو لے کے آئے جی انٹرپول کے ذریعے جیل لے کے آئیں گے, آج تک کوئی باہر نہیں آیا, نہ ریکوری ہوئی ہے, اور جوں کہ توں ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی منی ٹریل وغیرہ جو پکڑی گئی ہیں جو بالکل جی سائبر کرائم والی فرنزک آڈٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس طرح بلکہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے اور وہ پچھلا جو کام ہے وہ سارا رک جاتا ہے. تو یہ جب تک اس طرح ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ جو احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا اس کو ثابت کریں, جو کہ پیسے باہر گئے ہیں ملک سے اربوں ڈالر جو کہا جاتا ہے, تو وہ لے کے آئیں. نہیں لے کے آ سکے ابھی تو کیا کر سکے گی, ان کی گورنمنٹ ہے, ان کی ٹیم ہے, قانون بھی سارا اس پر عمل درآمد کروانا ہے, انہوں نے لوگوں نے کروانا ہے. اس طرح تو دیکھیں اب ان پر اگر اس طرح کچے ہتھ کنڈے اس طرح کے استعمال کریں گے تو لوگ بولیں گے پھر. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, سوال ہمارا یہ ہے, اب جو بشیر میمن کے الزامات ہیں گورنمنٹ کو لے کر, عمران خان صاحب کو لے کر, شہزاد اکبر کو لے کر, وزیر قانون کو لے کر, آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف حکومت کا احتسابی عمل ہے وہ ان الزامات سے متاثر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان سارے وزیروں کو ہی بدل دیا جائے. بات یہ کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی مسترب, اتنی منتشر, اتنی بیرا رو اور اتنی مطلب یہ کہ جو کسی راستے پر ہی نہ ہو وہ راستے پر اس کو کیسے کہوں میں حکومت. دیکھیے روز کوئی نہ کوئی وزیر بن جاتا ہے, کوئی وزیر مملکت بن جاتا ہے, بغیر حلف اٹھائے وزیر بن رہے ہیں لوگ, محکمے تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی ایسا ایاز صاحب موجود ہیں اتنے سینئر صاحب, اور پہلے ایاز صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, ماشاءاللہ ادارے کی بھی سربراہ یہاں پر ایکسپریس نیوز کے بھی ہو گئے, اور پھر عامر الیاس رانا صاحب بھی ہیں, دیگر یہ دونوں سینئر لوگ ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا
کہ حلف اٹھائے بغیر کوئی وزیر وزارت کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہاں پر محکمے چینج ہو رہے ہیں, محکمے چینج ہوتے ہیں تب بھی حلف اٹھایا جاتا ہے. یہ آئین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ اس کا تقاضا ہے کہ حلف اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہاں بس 2 منٹ میں محکمے چینج ہوتے ہیں, وزیر بدل جاتے ہیں, پھر وزیر بدل کر زبان کچھ اور بولنے لگتے ہیں. میں تو خود حیران اور پریشان ہوں کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی راستہ دکھائے, کوئی منزل سجھائے. میں تو خود پریشان ہوں ذاتی طور پر. اور میں یہ سب چیزیں جب سنتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخر اتنے گندے, چلیں اگر آپ کہنے کہ گندے الزامات ہیں, کوئی بھی کہہ لے, لیکن اگر گندے ہیں, اگر گھٹیا ہیں, اگر رقیق ہیں, اگر بالکل ہی حقائق سے آ رہی ہیں تو بھئی عدالت میں ان کو پروف کریں. تو اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں, میں مریم نواز کی زبان تو نہیں کہہ رہا, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں تو تقاضا تو یہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان الزامات کا نوٹس لیں اور یہ باتیں سامنے آئیں. کیونکہ میں نے کم از کم اپنی, کیونکہ میری سیاسی بلوغت جو ہے, میں شیخ لیاقت کا بیٹا ہوں, محمودہ سلطانہ کی اولاد ہوں. میں نے خود سیاسی گھرانہ میرا رہا ہے, میں نے دیکھتا رہا ہوں. میں نے ایسی سیاست کبھی نہیں دیکھی, نہ میں نے ایسے وزراء دیکھے. میں نے وزراء ایسے نہیں دیکھے, میں نے وزیر دیکھے ایسے جو کم از کم آتے ہیں اور کھل کر ڈیفینڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں باتوں کو. پریس کانفرنس ہوتی ہیں, پی آئی ڈی میں بیٹھ جاتے ہیں, پی آئی ڈی میں ایک بغل میں ایک اور بیٹھ جاتا ہے, دوسرا بغل میں ایک اور بیٹھ جاتا ہے, 2 بغل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. بات بھی نہیں کہیں صحیح کر پاتے, بات بھی جواب بھی نہیں دے پاتے. صحافی سوال کر رہے ہوتے ہیں, انار کا جواب آ رہا ہوتا ہے سیب کا. تو پھر یہ کہ یہ تو حالات ہی پورے عجیب و غریب ہیں میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کو جھٹلا بھی رہے ہوتے ہیں. جب وزارتیں بدلتی ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کون سا کام کس نے کیا اور یہ جینون ایشو ہے. جی حافظ طاہر صاحب, آپ کے خیال میں احتسابی عمل متاثر ہو سکتا ہے بشیر میمن کے الزامات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بالکل احتسابی عمل متاثر ہوتا اگر بشیر میمن صاحب جب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ وہ اس وقت بات کرتے. اب جب ان کو چلے گئے وہ, اب ان کو بڑا کلمہ حق یاد آ رہا ہے. ہمارے ملک کی یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب وہ کرسی پر ہوتے ہیں اس وقت نہیں یاد آتا, جب کرسی سے اتر جاتے ہیں پھر سب کچھ یاد آتا ہے. تو دیر آئے درست آئے کہہ دیتے ہیں حافظ طاہر صاحب. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس میں نہ کوئی دیر. لیکن یہ تو کرسی پہ ہوتے ہوئے بھی بولے تھے. بہرحال میرا خیال ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جی, ماں سوائے اس کے گپ شپ کے. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض کے علاوہ ان الزامات میں کوئی جان نہیں ہے. بشیر میمن کے یہ الزامات احتسابی عمل متاثر ہو سکتا ہے یا نہیں, ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ کورونا کا پھیلاؤ بہت تیز ہو گیا ہے. ہم سوال رکھیں گے کہ پاکستان میں بھی بھارت جیسا بحران سر اٹھا سکتا ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. بدقسمتی سے ابھی تک جو ہمارا کرونا کیسز میں اضافے کی شرح ہے وہ برقرار ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہی. باوجود اس کے کہ کچھ جس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ جس قسم کی, اس میں میڈیا کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جس طریقے سے 3 دنوں سے میڈیا نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کو کرونا SOPs آبزرو کرنے ہیں. یہ تمام ہمارے جو ٹیلی ویژنز ہیں, تمام ہمارے جو اخبارات ہیں, انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ SOPs کو فالو کریں. اور آپ دیکھیے حکومت اتنی سیریس ہے. کل ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنے وزیر کے اوپر FIR کر دی. اب لیکن یہ اصل کام دیکھیں, ہر کام جو ہے یہ 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ ہر کام ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں کرا سکتے, خود بھی کوئی عقل کرنی چاہیے. یہ اپنی زندگیوں کا معاملہ ہے. اس وقت 5000 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں ہیں. ناظرین, ملک بھر میں کرونا وبا مزید مہلک ہو گئی ہے. کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے سخت پابندیاں لگانے کا سلسلہ جاری ہے. تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, بازار اور مارکیٹس بند کرائی جا رہی ہیں. SOPs پر عمل درآمد کے لیے مختلف شہروں میں فوج کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے. بے احتیاطی پر جرمانے اور مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے. آج ملک میں پہلی بار ایک دن میں 1 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے. لیکن ان تمام انتظامات کے باوجود کورونا کی تیسری لہر مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 201 جو کہ اب تک کی سب سے زیادہ اموات ہیں رپورٹ ہوئی ہیں. ملکی تاریخ میں ایک دن میں یہ سب سے زیادہ اموات ہیں. کورونا کے بے قابو ہونے پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے 2 ہفتوں کے لیے کرفیو نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا اور گورنمنٹ کی جانب سے لاہور سمیت بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے آئندہ چند دنوں میں مکمل لاک ڈاؤن کا انڈیا دے دیا ہے. عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. چونکہ لاک ڈاؤن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر لگانا ہے تو مکمل لگا دیں. فواد چودھری صاحب نے بھی انڈیا دے دیا ہے مکمل لاک ڈاؤن کا. اب یہ جو کرونا کا
پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان جیسے بھارت میں اب بہت بڑا بحران ہے کرونا وبا کو لے کر, تو اگر احتیاط نہ کی گئی, مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جایا گیا, تو کیا بھارت جیسا بحران سر اٹھا سکتا ہے پاکستان میں؟ دعا یہ دیکھیں کہ انڈیا کی آبادی کتنی ہے اور پاکستان کی کتنی ہے. آپ کے خیال میں بحران آیا نہیں ابھی؟ جس ملک میں ایک وزیر کا وینٹیلیٹر بنا لیا اور دوسرا کہتا ہے وہ پوری اس پہ اترتا ہی نہیں ہے, اس ملک کے کوئی اعداد و شمار کوئی مانے گا دنیا میں؟ پہلے ہی ہم پہ بہت الزامات ہیں کہ ہم کیا کہانیاں کر رہے ہوتے ہیں فگرز کے ساتھ. تو جو موصوف پریس کانفرنس کر رہے تھے, جن کی سنا رہے تھے, یہ تو چاہتے ہیں کہ تمام چینل صرف یہ بیان کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, باقی تو سب کچھ ہے ہی غلط. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس حکومت نے لے کے آنی تھی ویکسین, کس حکومت کو یہ کام کرنا تھا, یہ ہم ان کو بتائیں. بھائی 15 دن سے یہ کہانی کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دو, آپ کب کریں گے؟ ڈر کس سے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم سٹیک ہولڈر سے ملیں گے, انڈسٹریز کو خط لکھتے ہیں, خط کینسل کرتے ہیں. بھائی یہ سٹیک ہولڈر پاکستان ہے, پاکستان کی عوام ہے, پھر یہ بزنس مین ہے, اور پھر باقی ایسوسیشنیں ہیں. یہ بچیں گے تو سارا کچھ ہوگا نا. تو خدا کا واسطہ ہے پرائم منسٹر صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کاروبار کو, بالکل دیکھیں. کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ روزگار نہ ہو. صرف انڈسٹریلسٹ نہیں, چھابڑی والے کا بھی لاک ڈاؤن میں کاروبار خراب ہوتا ہے. یہ بالکل ایک چومکھی ہے جس کو لڑنا پڑتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہوا, لیکن پھر آپ کو ایبسولوٹ لاک ڈاؤن پہ جانا پڑا. اب جب آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں, تقریباً شرنک ہو گیا ہر سسٹم آپ کا, آپ ابھی تک کہانی روزانہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں آج این سی سی مل رہی ہے, آج این سی او سی مل رہی ہے. ابھی ہم 2 دن کے لیے سوچ رہے ہیں, 2 سے 3 مئی شروع کریں گے, عید پہ 10 چھٹیاں کریں گے, عید پہ 1 ہفتہ چھٹی کریں گے. آپ کس سے کیا کھیل رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ جناب یہ مسائل ہیں, آپ نے ڈیٹے اکٹھے کیے تھے. وہ ثانیہ نشتر بھی ٹویٹ پہ ہی آ گئی ہیں کہ میں نے یہ دیکھ لیا, میں نے وہ دیکھ لیا, احساس پروگرام دیکھ لیا. چلیں آپ نے کھانے پہ لگا دیا, لنگر پہ لگا دیا, آپ کھانا پھر پہنچائیں. ٹائیگر فورس تو اب آپ کی ڈس اپیئر ہوگی نا, کیونکہ پاکستانی فوج کو اسی لیے بلایا گیا کہ وہ جو کاغذوں میں بنی تھی فورس اور اس پہ بے پناہ خرچ ہوا تھا, اس کے خرچے کو بھی بتا دیں عثمان ڈار صاحب, کیونکہ وہ ظاہر ہے اپنی فیکٹری سے تو بنا کے نہیں لائے تھے نا. یوتھ کا جو یونیفارم بنا تھا وہ سیالکوٹ سے تو نہیں بنا تھا, وہ پاکستان کے خزانے سے بنا تھا. تو ہمیں بتائیں وہ جو کارڈ بنائے تھے, وہ جو اشتہارات دیے تھے, وہ کیا تھے؟ آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو بھائی آپ فوج کو جب لے آئے ہیں تو کوئی ناکارہ کام نہ کرائیں, پراپر کام کرائیں, لاک ڈاؤن کرائیں, اور لاک ڈاؤن پہ پھر عمل درآمد کرائیں تاکہ یہ جو زور ہے کرونے کا یہ ٹوٹ جائے. ابھی آپ بازار کی شاپنگ کراچی سے لے کے اسلام آباد, لاہور, پشاور, سب جگہ پہ چلے جائیں, کوئٹہ میں چلے جائیں, کہیں پہ کوئی لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایس او پیز کے تحت شاپنگ ہو رہی ہے. اور پھر آپ 15 دن سے یہ کہانی چلا رہے ہیں ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اچھا لوگ بھاگ پڑتے ہیں شاپنگ کے لیے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. آپ کو لوگوں نے تجویز دی, آپ نہیں سوچتے کہ صبح سے لے کے رات تک, سحری تک 24 گھنٹے دکانیں کھول دیں. بھائی کسی کو یہ جلدی نہیں ہوگی. جیسے آپ ویکسین کے لیے ٹائمنگ مختلف کر رہے ہیں, خریداری کا بھی کر دیں کہ یار بیٹھے رہو سارا دن, تاکہ رش نہ ہو, جب جس کے پاس مناسب وقت ہو جا کے خرید لے. کوئی پریکٹیکل کام کریں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, پریکٹیکل کام ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے کہ واقعی ہو رہا ہے. فیصل حسین صاحب, آج کی جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وبا کو لے کر پاکستان میں, میرا سوال آپ سے یہ ہے ویسے کہ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ واہ اچھا سوال پوچھا. میں بتاتا ہوں سائنس کے, آپ کی یاد سائنس کا تو میں بتاتا ہوں, لیکن آپ کی یاد سے ایک ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں ضمنی, اگر آپ اجازت دیں تو. جی ذرا کوئکلی. بھائی یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت پرانے, ہم تو ان کے پورے خاندان کو, ہمارے ان سے تعلق رہا ہے تو جانتے, پرانا سیاسی گھرانہ ہے یہ. انہوں نے بتایا کہ آج تک انہوں نے ایسا کوئی وزیر نہیں دیکھا جیسے موجودہ ہیں. تو انہوں نے کبھی ایسا کوئی وزیر اعظم دیکھا ہے؟ بھائی اتنا سب پوچھنا تھا. نہیں میں نے نہیں دیکھا, ایسا وزیر اعظم بھی نہیں دیکھا میں نے, سچی بات. ٹھیک ہے, مہربانی, کسی نے بھی نہیں دیکھا ویسے. اچھا برحال اب اس پہ آتے ہیں. آپ کے کیا سائنس کا سوال ہے کہ میں آپ سے جو ڈاکٹر اپنا عامر بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ تاجر نہیں ہے, صنعت کار نہیں ہے, سرمایہ کار نہیں ہے, عام آدمی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر اپنا عامر الیاس صاحب سے کہوں گا, اس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے نا عام آدمی نہیں ہے, اس میں اسٹیک ہولڈر صرف سائنسدان ہے. یہ ایک سائنسی ایشو ہے. یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی سیاسی قوت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جب ہم یہ مولوی صاحب کو یا مفتی صاحبان سے ہم کہتے ہیں کہ کرونا ایک سائنسی ایشو ہے, یہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ جو ہے کوئی مسجد کا پیش امام یا مفتی نہیں کر سکتا, یہ ڈاکٹر اور سائنسدان کریں گے, تو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کوئی سیاسی قیادت نہیں کر سکتی. تو اس کا فیصلہ بھی سائنسدان کریں گے اور سائنس کی بنیاد پہ کریں گے کہ کیوں لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, لاک ڈاؤن کے معنی کیا ہیں, لاک ڈاؤن کی ٹرمنالوجی کب اس دنیا میں ہم نے اور آپ نے کب سنی.
اس کرونا سے پہلے کسی کو اس کے معنی پتہ تھے؟ اور جب یہ لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ جب ایک دم پوری دنیا ایک دم جو لاک ڈاؤن ہوئی تو اس کی کیا اسباب تھے؟ ہمیں پتا تھا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ جی آج بھی ہمیں نہیں پتا اس لاک ڈاؤن کی وجوہات کیا ہیں، نہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھروں میں قید کر دینے کا نام لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اس بیماری کے جو چین ہے، مریضوں کی جو چین ہے، اس کو توڑنے کے لیے جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، کیونکہ جب نیا وائرس آیا تھا تو یہ کہا گیا تھا یہ دنیا کے ہر انسان تک پہنچے گا، کہ دنیا کا ہر انسان ایک ساتھ بیمار ہو کے اسپتال میں نہ چلا جائے، اس لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ صحیح۔ اب اس وقت دنیا کی سمجھ میں اس مرض کو ٹریٹ کرنا نہیں آیا تھا، علاج ابھی بھی نہیں آیا، لیکن ڈیل کرنا آ گیا ہے۔ آپ خدا کے واسطے آپ یہ کام نہ کریں۔ آپ نے اس بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، ان کو امتحان نہیں دینے دے رہے۔ آپ اس پوری ایک نسل کی کارکردگی کو، اس کی تعلیمی صلاحیت کے آگے آپ نے سوال لگا دیا۔ آپ کی نااہلی نے اس پوری نسل کی تعلیمی صلاحیت کے آگے سوال لگوا دیا ہے۔ آپ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ یہ کیسے کسی کی نسل سے کھیل سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی کے بچے کی نسل کو تباہ کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ کس بنیاد پہ آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، والا ہے آپ سے۔ بچوں نے کمپین چلائی، ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنایا کہ امتحان نہیں دیں گے، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ امتحان نہیں لیں گے۔ صحیح ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا، نسل کا تعلق خدا کے واسطے، یہ سائنس کا ایشو ہے، غیر سائنسی فیصلے نہ کریں، یہ تفریح کا مذاق کا چلیں صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، سائنس کا ایشو ہے، غیر سائنسی فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ جی ایاز خان صاحب، دیکھیں یہ گورنمنٹ کا ایک ہی کام ہے، ان کے سارے وزیروں کا یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب فیصل سائنسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کنفیوژن میں، یا ظاہر ہے کنفیوژن میں لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے۔ میرے ابھی ایک دوست کو آج ہی مجھے اس نے بتایا کہ مجھے کرونا ہو گیا۔ اچھا، میں جب سے اس کو دیکھ رہا ہوں، جب سے یہ ابھی یہ زیادہ سنگین ہوا ہے معاملہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا کبھی ماسک کے بغیر، میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی سیٹ پہ بھی کبھی بیٹھا ہو بغیر سپرے کیے۔ ہر وقت اس نے سینیٹائز بھی کرنا ہے، لیکن ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ موو کر رہا تھا، کہیں ایک جگہ نہیں بیٹھا ہوا تھا تو کہیں کسی دوسرے کو ہوگا، اس سے اس کو کرونا ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ اتنا اس طرح نہیں ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میرے حساب سے تو 2 ہفتے پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن جو فواد چودھری صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے اپنے ایک وزیر پہ مقدمہ کر دیا، یار آپ اندازہ کریں نا کہ اس گورنمنٹ کا، کے پی کی گورنمنٹ کا ایک وزیر بند ریسٹورنٹ کو کھلا کے اپنے دوستوں کو افطار پارٹی دیتا ہے، افطار ڈنر دیتا ہے۔ کیا میسج دے رہا ہے وہ اس قوم کو کہ جو طاقتور ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہاں سے کرونا ہو گیا ہوگا۔ تو خدا کے لیے لوگ نہیں آ رہے اس طرف، احتیاط کی طرف نہیں آ رہے، اور یہ کنفیوژن کہ جی ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، کر دیں گے۔ لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں شاپنگ مالز میں اور دکانوں پہ کہ یار جلدی جلدی عید کی شاپنگ کر لیں۔ بالکل آپ کا یہ پوائنٹ، اگلے دن پھر وہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا ہوتا۔ تو یہ ہم نے بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر 2 ہفتے پہلے لگا دیا ہوتا تو شاید حالات اس وقت خاصے کنٹرول میں آ چکے ہوتے۔ اب حالات کنٹرول سے نکل چکے ہیں، اب صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے۔ آمین۔ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو میں شروع دن سے اس پروگرام میں ایکسپرٹس میں جب بھی آیا میں نے آ کر یہی کہا کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ اس وقت شاید کچھ لوگوں نے میری بات سے اتفاق نہیں بھی کیا۔ جی نہیں کیا۔ اگر وزیر اعظم اسمارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن بھی اسمارٹ ہو۔ وزیر اعظم اسمارٹ ہے، اچھی بات ہے، بٹ لاک ڈاؤن اسمارٹ ہو یہ تو کہیں نہیں دکھا۔ وزیر اعظم اسمارٹ ہے، بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کوئی نہ کوئی توجہ ہے، نہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف ہمیں ملتی ہے۔ تعریف یہی ہے کہ لاک ڈاؤن لگنا تھا، اور یہ اس وقت لگنا تھا کہ جس زمانے میں میں کوئی 8-6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ لہر آنی شروع ہوئی تھی، سیکنڈ لہر، اب تو تھرڈ ویو آئی ہے، اور یہی کہا گیا تھا کہ دیکھیں یہ بہت خطرناک ہوگی، اور اس وقت تک ویکسینیشن بھی صحیح نہیں تھی اور نہیں تھی۔ اب تو آنی شروع ہوئی ہے، رشین ویکسین بھی موجود ہیں اور چائنا کی بھی ہیں، لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا انہوں نے، اگر یہ اسی طرح سے کرتے رہے، آپ یہ بات کریں، میں آپ کو پرسوں کراچی میں
ہمارے کراچی میں الیکٹرانک مارکیٹ ہے، فیصل حسین اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں ہمارے MNA صاحب اسلم صاحب انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے، پکڑ پکڑ کے گھوسے مکے لاتے، ان کے گن مین نے گن تان لی. یہ تو حشر ہو رہا ہے یہاں پر. مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں. یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی صرف بات بتاؤں کہ میں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، ایکسپریس کی کر رہا ہوں. مجھے میرے ادارے نے اس جگہ سے ہلنے نہیں دیا ہے. میرے ادارہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ باہر جائیں نہ گھر جائیں، آپ کو رہنا یہیں رہیں، اسی کمرے میں رہیں، آپ کو نہیں جانا پڑے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ماسک نہیں لگا رہے ہو، یہاں پر ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، تو آپ نہیں جائیں یہاں سے. تو دیکھیے یہ ادارے ہوتے ہیں جو لوگوں کو لے کر آگے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارا ادارہ ہے، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایاز بھائی جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ سب SOPs کو فالو کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ ماسک کے بغیر اپنے دفتر میں نہیں گھوم سکتے. تو جب ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ مشورہ اس لیے دے رہے ہیں کہ میں خود کووڈ سے گزر چکا ہوں. ایاز بھائی کے مجھے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ابھی بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے ہمیں، وہ آواز ویسے آپ کے اندر کھنک نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب میں اس سے گزر چکا ہوں، میں جانتا ہوں کتنی خطرناک چیز ہے. پلیز SOPs کو فالو کریں اور یہ مکمل لاک ڈاؤن لگائیں، تب کہیں جا کے مسئلہ ہوگا. جی حافظ طاہر صاحب، اب یہ جو کرونا کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں ظاہر ہے پاکستان بھارت کو اگر ہم مثال بناتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح کے حالات ہیں، اب جو موجودہ حکمت عملی ہے کرونا وبا کو لے کر پاکستان کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ بات یہ ہے جی کہ کرونا جو ہے یہ ایک وبا ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اور اس کے لیے تعاون بھی کرنا ہے. جب تک ہم تعاون نہیں کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے اس وبا سے، اللہ تبارک و تعالی ہماری جان چھڑا دے، لیکن حالات جو ہیں وہ بغیر احتیاط کے تو نجات کے نظر نہیں آتے ہیں. تو ہمیں یہی اپیل کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندوستان کے حالات سے بھی عبرت پکڑنی چاہیے. ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نکال دے. آمین. تو ہمیں احتیاطی تدابیر اور رجوع اللہ دونوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں طاہر شریف صاحب، لیکن آپ یہ ضرور لوگوں کی، جب آپ نے بات کہی ہے یہ بار بار کہیے کہ رجوع اللہ، یہ استغفار کی طرف آئیں. آپ ذرا لوگوں کو کہیں کہ یہ جائیں مساجد میں استغفار کریں کم از کم. بالکل احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں جانا چاہیے اور رجوع اللہ کرنا چاہیے. گھر میں بھی اگر استغفار کریں گے تو وہ اللہ گھر میں بھی ڈاکٹر صاحب سنتا ہے، وہ مسجد میں سنتا ہے، وہ تو ہر جگہ سنتا ہے. بے شک اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہی اس سے نکلنے کا راستہ ہے، اور احتیاط کرنا. آپ بھی اس سے گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں. جزاک اللہ. جی الیاس صاحب. جی بڑے دیر پہلے ان کو لاک ڈاؤن جب تھرڈ ویو سٹارٹ ہوئی تھی پہلے ہی انٹیمیٹ کر دیا گیا تھا کہ جی لاک ڈاؤن کی طرف آنا پڑے گا، لیکن جو تھا کہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ لاک ڈاؤن کا. اب آ کے پنجاب میں، لاہور میں خاص طور پر 6 بجے کے بعد کہتے ہیں زبردستی تمام دکانیں بند کر رہے ہیں. 6 سے سحری بجے تک نا تمام کاروبار بند کیے جا رہے ہیں. صرف پیٹرول پمپ اور میڈیسن کی جو دکانیں ہیں وہی کھلی رہیں گی، ہاسپٹلز وغیرہ یا ویکسینیشن سینٹرز وغیرہ. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ 6 بجے کے بعد پھر بھی دیکھ لیں آپ سڑکوں پر لوگوں کا رش اسی طرح ہے. لوگ دیکھنے باہر آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن صحیح لگا کہ نہیں لگا. یہاں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ جی اب اس وبا کی بہت تیزی آ گئی ہے، اور جو ڈیتھ ریشو ہے وہ دیکھ لیں بڑھ رہے ہیں، ہاسپٹل فل ہو گئے ہیں، آکسیجن کی قلت ہو رہی ہے. جو تمام جو صورتحال ہے کہ اس میں اگر ہاسپٹلس کے جو بیڈز وغیرہ ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں، لوگوں کو زبردستی گھر بھیجا جا رہا ہے. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے دیکھیں ریشو آہستہ آہستہ روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کی جو ٹیسٹ کیپیسٹی ہے وہ بھی جو اس کے مطابق کر رہے ہیں. اس کے بعد جو سسٹم ہے وہ چوک ہو جائے گا. تو یہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے SOPs کو یہ نہیں ہے کہ جی 6 بجے کے بعد لاک ڈاؤن لگا دیں کہ 6 بجے کے بعد صبح کے ٹائم نہیں جو ہوگا. صبح کے ٹائم دیکھیں اتنا ہی رش بڑھ گیا، اور رات کے وقت بھی دیکھیں لوگ آ کے سڑکوں پر ویسے نکل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاک ڈاؤن صحیح لگا کہ نہیں لگا. اسی طرح ساری رات آ کے سحری تک سارے گھومتے رہتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے سختی کریں، مکمل لاک ڈاؤن لگائیں، کیونکہ 15 دن یا 20 دن جتنے بھی دیر تک یہ وبا میں کمی نہیں آتی، کیونکہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ 15 دن بعد دیکھنے میں ملتے ہیں. وہ اس ریشو میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اس ریشو کو جو ویکسین لگا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے، اس کو بھی تیز کرنا چاہیے، لیکن یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کر رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی کی واضح حکمت عملی ہونی چاہیے، لیکن ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ حکومت کی حکمت عملی جو بھی ہو، وزراء کے بیانات جو بھی ہوں، آسانیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن خدا را آپ اپنا خیال خود رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، SOPs کو فالو کریں.
ظاہر ہے آپ اپنی جان کے ذمہ دار خود ہیں, اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں تو کرنی بھی چاہیے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں, بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا NA-249 کے الیکشن کے حوالے سے ہم یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ پرامن انتخاب کتنا بڑا چیلنج. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. بہت سکون سے عافیت سے کام ہو رہا ہے اور بڑے اچھے احسن طریقے سے جو ہے سامان کی تقسیم بھی ہو رہی ہے. الیکشن کو پرامن اور مصطفیٰ بنانے میں الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو غیر قانونی قدم ہو. کراچی کا حلقہ NA-249 ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کل شہر قائد میں بڑا سیاسی میدان سجنے والا ہے. PMLN کے امیدوار ہیں مفتاح اسماعیل, PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور PTI کے امیدوار امجد آفریدی میں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے. گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران PSP کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی خبریں سامنے آئیں جس میں ایک شخص کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. اسی حوالے سے ہمارا سوال ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. NA-249 کا یہ الیکشن آپ کے خیال میں پرامن انتخاب کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جی میں چونکہ 40 سیکنڈ ہے تو 40 سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا. جی پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہاں پر PTI کی شکست نظر آ رہی ہے اور جو PTI نے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا ویسے کام نہیں کیا ہے. یہاں 1-on مقابلہ ہوگا مصطفیٰ کمال میں اور پاکستان مسلم لیگ نون میں. امجد آفریدی صاحب جو ہمارے یہاں پر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک ناتجربہ کار آدمی ہے, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے اور ان کی کوئی جان پہچان نہیں ہے, کوئی ان کو اس حلقے میں نہیں جانتا, علاقے میں نہیں جانتا, ٹکٹ دیتے وقت سوچا نہیں گیا ہے. اور فیصل واڈر صاحب کی ویسی ہی کارکردگی وہاں کو اچھی نہیں تھی. تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہاں PTI جیتے. اور مجھے بھی ان لوگوں نے نہیں کہا کہ میں وہاں جا کر کوئی مہم چلاؤں یا کیمپین چلاؤں, چونکہ مجھے خیر یہ سمجھتی نہیں کسی کام کا. تو مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ وہاں سے لوگ جیتے. ہاں پرامن ضرور ہوں گے, اس لیے ضرور ہوں گے کیونکہ کچھ دن پہلے یہاں پر بڑے معاملات تھے خراب جو TLP وغیرہ کے تھے, اب وہ بہتر ہو گئے. تو پرامن انتخابات تو ضرور ہوں گے لیکن یہاں سے PTI کے جیتنے کے امکانات معدوم ہیں. جی فیصل حسین صاحب. ظاہری صورتحال تو یہی ہے جب تک وہاں ہے کہ دو پارٹیوں میں جو ہے وہ مقابلہ ہے. اچھا اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو کل فائرنگ کا یا تصادم کا واقعہ ہوا وہ PSP اور پیپلز پارٹی میں ہوا, لیکن سب سے زیادہ جو شور مچا رہے ہیں وہ تحریک انصاف والے مچا رہے ہیں. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اصل میں تحریک انصاف جو پارٹی جیتے آ رہے تو الگ بات ہے, لیکن تحریک انصاف یہ الیکشن ہار گئی تو یہ بہت ہی تحریک انصاف کے لیے ایک بد نصیبی کی بات ہوگی کہ 2.5 سال کے اندر ہی جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے یہ شہر نکل گیا. اور جو ظاہری صورتحال ہے بہرحال دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے, بھی کوئی قبل از وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا وہی صورتحال لگتی ہے کہ PSP میں اور PML میں مقابلہ ہو رہا ہے. کل دیکھتے ہیں بہرحال. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, چیف الیکشن کمشنر نے اتھارٹی ڈسکا میں منوائی اور سپریم کورٹ نے اس کو اور اچھا سٹیمپ کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے آرڈرز کو مانا جائے گا. میرا خیال ہے کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے نمائندے اب اس طرح کا رسک نہیں لیں گے کہ وہ آفیسرز ان دونوں حکومتوں کے کہنے پہ کوئی دھند مچانے کا کام اور فریضہ انجام دیں. تو مقابلہ PSP اور PMLN کے درمیان میں ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ووٹر کون اچھے انداز سے لے کے آئے گا. کامیابی اسی کی ہوگی, اس پارٹی کی. ہم 3-4 دن سے اس پہ مسلسل اپنے پروگرام میں بھی بات کر رہے ہیں, لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر نتیجہ صرف اس کے حق میں ہوگا جو اپنا ووٹر جا کے پول کروا کے آئے گا اس سے ووٹ. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. اس میں جو الیکشن میں اب جو صورتحال بڑی کلیئر نظر آ رہی PSP کی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو مقابلہ ٹف ہے, اور لوگوں نے اپنے مسائل بتائے جنہوں نے ماضی میں اور جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان کے کام نہیں کیے. ظاہر ہے لوگوں کو ان کے شکوہ ہے اور یہ لوگوں کو امید ہے یہ کریں گے. اور PSP سے ان کے پرانے تعلقات وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے, ویسے یہ لوگ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل آئیں گے اور ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے. تو ظاہر ہے کل جو الیکشن ہوں گے تو دیکھیں گے پولنگ میں کون پارٹی لے کے جاتی ہے ان دونوں. ٹھیک جی حافظ طاہر صاحب. NA-249 کراچی کا یہ الیکشن ضمنی الیکشن, کل PSP کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد کی فائرنگ بھی. سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پرامن انتخاب کتنا بڑا چیلنج؟ بہت بڑا چیلنج ہے جی. اور کراچی میں اگر پرامن انتخابات کروا لیے تو الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت اور رینجر زندہ باد کہنا ہوگا, کیونکہ الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے کراچی کی جو صورتحال ہوتی ہے, اگرچہ اب ماشاءاللہ بہت اچھی صورتحال ہے, وہ بات نہیں ہے بوری بند والی,
لیکن پھر بھی ایک چیلنج تو ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رینجر جو ہے سندھ اور پولیس اور جو باقی سلامتی کے ادارے ہیں وہ کوشش تو کریں گے, اور اگر جس طرح ایکٹیو کردار الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں ادا کیا ہے ویسا ادا کیا تو ممکن ہے پرامن الیکشن ہو جائے. صحیح. اور حافظ طاہر صاحب ایک ضمنی سوال, آپ کے خیال میں آپ کی آبزرویشن کے مطابق کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے مفتاح تو جیتتا نظر نہیں آتا. اب چونکہ باقی ایک میرا دوست وہاں سے امیدوار ہے تو میں تو اسی کے لیے کہوں گا کہ وہی جیت جائے. چلیں جی ایاز خان نام پوچھ لیں. نام یار وہ بس یہ زیادتی ہے, دوست کا نام لینا جی, دوست کا نام ہونا چاہیے تھا. اچھا اوورآل مجھے لگتا ہے لائن تو نہیں کٹ گئی, لائن کٹ گئی اور لائن کٹ گئی پورا تو لگ رہا مجھے ہو جائے گا. اب اس میں جو رول پلے کرے گا نا سب سے امپورٹنٹ, پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر اگر وہ نکلا پولنگ سٹیشنز تک گیا, وہ کس کو ووٹ کرے گا اس سے فرق پڑے گا کہ. اور یہ بات ٹھیک ہے یہ دو ہی مقابلے کی اس وقت امیدوار نظر آ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ کمال. ویسے آپ کو مصطفیٰ کمال کے چانسز کتنے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر مصطفیٰ کمال, میں نے کل بھی کہا تھا, اگر جیت جاتے ہیں نا تو وہ پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت برا ہوگا کراچی میں, اور ایم کیو ایم بھی اپنی خیر منا لے. ٹھیک ہے جی, آج کے ایکسپیکٹ نہیں, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے اللہ.